बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से जोश जगा दे, और जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज लाहौर टेस्ट का दूसरा दिन था और आज जब खेल ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स के स्कोर 391 रन के जवाब में अपनी पहली इनिंग्स में 90 रन बनाए थे और उसका एक खिलाड़ी इमामुल हक आउट हुआ था। आज पाकिस्तानी बैट्समैनों ने बड़ी सुस्त रफ्तारी से बैटिंग की। ये 90 रन पाकिस्तान ने 39 ओवर्स में स्कोर किए, और जिस तरह से कल ऑस्ट्रेलिया 232 रन 5 खिलाड़ी आउट पर ऑस्ट्रेलिया का जो कल जब खत्म हुआ था खेल, तो आज कैमरून ग्रीन और उनके साथ एलेक्स कैरी जो विकेट कीपर हैं, इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम के लिए 135 रन की शिराकत कायम की छठी विकेट के लिए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम 300 से ज्यादा रन स्कोर करने में कामयाब हुई। पाकिस्तान की जानिब से 4 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने हासिल की, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या रावलपिंडी और कराची की तरह क्या लाहौर टेस्ट भी ड्रॉ की तरफ गामजन है? शिकस्त के खौफ से जिस तरह की विकेट बनाई गई, अगरचे हमारे फास्ट बॉलर्स ने 4 विकेटें हासिल की, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर का हवा, उनका खौफ लगता है हमारे दिमाग पर तारी है, जिसकी वजह से इस तरह की विकेट बनाई गई। इस पर हम बात करेंगे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट्स के पाकिस्तानी स्पिनर्स ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, नोमान अली और साजिद खान ने, बहुत सारी चीजें जिन पर आज हम शो में डिस्कस करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक चीफ सिलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम, जिन्होंने 50 टेस्ट मैचेस में 171 विकेटें हासिल की। और दिलचस्प बात यह है कि इकबाल कासिम ने अपना पहला टेस्ट तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेला, लेकिन अपने कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला 1988 में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। और इसके अलावा 999 फर्स्ट क्लास विकेटें इकबाल कासिम की। इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के मशहूर मोहम्मद बरादरान के खानदान से ताल्लुक रखने वाले लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद के साहबजादे शोएब मोहम्मद, जो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में बड़े कारनामे शोएब मोहम्मद ने सर अंजाम दिए। मुझे याद है इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू 1983 में किया, जब जहीर अब्बास कप्तान थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के भारत के दौरे पर, और फिर शोएब मोहम्मद ने डबल सेंचुरी, क्या कारनामे सर अंजाम नहीं दिए। इनका एवरेज तकरीबन 45 रन फी इनिंग्स का उस जमाने का कि जब क्रिकेट कम होती थी, जब इकबाल कासिम और शोएब मोहम्मद खेलते थे तो उस वक्त रेस्ट डे भी होता था, मुझे याद है। लेकिन अब तो रेस्ट डे भी नहीं, अब तो 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाता है। हम अपने इन दोनों मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इकबाल कासिम और शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आज के खेल के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करें। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं इकबाल कासिम से। इकबाल कासिम साहब, जिस तरह की विकेट थी कल, तो पहले दिन थोड़ी सी गेंद नीचे भी रह रही थी, चांस था कि कोई गेंद ब्रेक होगी, स्पिन होगी, कुछ भी नहीं, सीधी सीधी विकेट। लगता है यही क्या एक और ड्रॉ होने जा रहा है क्या? मेरा ख्याल है, देखिए आइडिया ये था, मैंने कल भी आपसे कहा था कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पाकिस्तान की टीम जो है वो ये इनको क्या नाम 350 के अंदर आउट कर देना चाहिए इनको। लेकिन आज आपने देखा कि क्या हुआ, 30-35 रन ज्यादा बना लिए हैं, 391 कर दिए, 40 रन ज्यादा हैं, और अब 90 पर एक आउट है। तो मैच जो है ये अभी तो उसकी पूरी लीड उतरेगी, तो कल का दिन पूरा इसमें चला जाएगा। फिर चौथे दिन में अगर पाकिस्तान ने इतनी लंबी बैटिंग की कि 100-150 रन ऊपर कर दिए, फिर तो चांस है कि आप ऑस्ट्रेलिया को दबाव में ला सकते हैं, और फिर चांस है कि आप आउट करके और फिर रन्स करके जो थोड़े बहुत बच जाएं उसमें जीत जाए तो अलग बात है। या ऑस्ट्रेलिया 150 की लीड ले लेता है, या ऑस्ट्रेलिया लीड ले ले तो फिर ऑस्ट्रेलिया पूरा चांस लेगा। तो ये मैच जो है ये चौथे दिन पे आपको पता चलेगी कि कहाँ जा रहा है। ठीक है, कल तो ये आमद रफ्त रहेगी कि भाई रन चेज करने, पूरे लीड उतारनी है, ये है, उसमें रहेगा। शोएब, जिस तरह की बैटिंग पाकिस्तानी बैट्समैनों ने की, बहुत स्लो लगता है, या तो वो अपनी जगह बचाने के लिए टीम में खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा था। आप देखिए 39 ओवर में 90 रन, और थोड़े से शेकी भी नजर आए। आपने देखा होगा अजहर अली को, अब्दुल्ला शफीक अलबत्ता बड़ा कॉम्पैक्ट नजर आया। इमामुल हक 157 उन्होंने किए रावलपिंडी टेस्ट में, 111 नॉट आउट दूसरी इनिंग में। उसके बाद क्या हुआ, 20-1-11 यानी कि 32 रन 3 इनिंग्स में। क्या देखते हैं, पाकिस्तान के पॉजिटिव माइंडसेट के साथ गए थे, या ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान चाह रहा था कि अभी पूरा वक्त गुजार दे, हमारी कोई विकेट न गिरे? देखिए, आज कल 232 पे रन पे खत्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया ने। आज उन्होंने 159 रन किए आखिरी 5 विकेटों ने।
جس میں صرف 2 بیسکلی فیل ہوئے، مینلی وارنر اور لبوشن، لیکن زیادہ تر سبوں نے چپ ان کیا، اسپیشلی جس طرح وہ ایلیکس کیری، ہاں انہوں نے بہت فاسٹ 105 بالوں کے اوپر کوئی 68 اور رنز ایسے کچھ انہوں نے اسکور کی. تو پاکستان نیچرلی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا کہ آخری 5 وکٹیں ان کو 160 رن کے قریب 206 پر ان کے 5 آؤٹ تھے کل. جی بالکل. تو اب آپ دیکھیں آخری 5 وکٹیں اگر آپ اس میں ایڈ کریں تو 185. جی تو وہ جو پریشر ہے نا، جو ٹوٹل کا جو 391 رنز جو کیے ہیں، وہ پریشر لے کے پاکستان نے سٹارٹ آف کی. ضرور بیٹنگ کافی ایجز لگی، ایک فرسٹ سلپ اور بیچ میں کیپر کے بیچ سے کیچ بھی نکلا، لیکن اور بات یہ ہے کہ اراؤنڈ 2 رنز پر اوور پہ کھیل رہے ہیں، جس میں ہمیشہ اسد نام آ جاتا ہے. عبداللہ شفیق جو ہیں، اسد شفیق کو تو بھول گئے نا، انہوں نے نکال دیا. میں پتہ یاد رکھ رہا ہوں. تو اس نے بہت کمپیکٹ، جیسے آپ نے کہا، بہت بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، بہت کریکٹ کرکٹ کھیل رہا ہے. جیسے بابر اعظم آ کے کھیلتا ہے ویسے ہی پناش اپنا وہ جو کلاس ایکٹ پلیئر جو نظر آتا ہے، اس طرح اس نے بہت کم ٹائم کے اندر اپنے آپ کو پروو کر کے دکھایا، اور یہ بہت بڑا ایسٹ آگے کے چل کے ہو سکتا ہے. ناؤ اب یہ پاکستان کو ایک کل کا پورا دن ضرور کھیلنا ہے. اگر اس میچ کو جیتنے کی پوزیشن میں لانا ہے تو 440 رن چوتھے دن کے لنچ ٹائم تک یہ کر سکتے ہیں اگر وکٹ ان ہینڈ ہوئے. کل تقریباً 350-60 آڈ رن کا ٹوٹل پورا دن بیٹنگ کریں گے تو 355-60 کے قریب ٹوٹل کر سکتا ہے پاکستان, اور آخری دن 80-90 ایڈ کرے گا تو 440 کے قریب آ سکتے ہیں. تو میچ بچتا ہے, ورنہ یہ وہ اچھا فاسٹ اسکور کر کے وکٹ اسی کے چوتھے دن کا پھر بھی بیٹر ہوگا دین دا لاسٹ ڈے, جس پہ پاکستان کو میوزک فیس کرنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اقبال قاسم صاحب, شعیب نے بات کی عبداللہ شفیق کی. اظہر علی 93 ٹیسٹ میچز کے بعد 94واں یہ ٹیسٹ میچ ہے ان کا اپنے ہوم گراؤنڈ پہ کھیل رہے. اتنے تجربہ کار بیٹسمین ہے اظہر علی, تھوڑے شیکی نظر نہیں آتے؟ ورنہ جو آدمی اتنے ٹیسٹ میچز کھیل لیتا ہے تو اس کی تو کانفیڈنس بڑا ہائی ہوتا ہے. جس طرح بابر اعظم کو دیکھ لیں کہ بابر اعظم کیا بیٹنگ کرتا ہے, یا اسٹیو اسمتھ کو دیکھ لیں, یا دیگر ان کے پلیئرز کو, مارنوس لبوشین کو دیکھ لیں, زیادہ نہیں کھیلا ہوتا ہے, اس کے علاوہ دیگر کو دیکھ لیں, تو عثمان خواجہ کو دیکھ لیں, تو کیا وجہ, کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کانفیڈنس کیوں نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ اظہر علی جو ہے وہ کیونکہ نمبر 3 پہ آتے ہیں, سارا بوجھ ان کے اوپر ہوتا ہے ٹیم کا, جلدی وکٹ گر جاتی ہے. وہ ایک تو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ وہ شیٹ اینکر ہے اور وہ کھڑے ہو کر رنز کر سکتے ہیں اور ٹیم کو آگے لے جا سکتے ہیں, کیونکہ اگر اچھا اسٹانس ملے گا اور اچھی اسٹارٹ ملے گا تو یہ آگے کام آئے گا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ اس لحاظ سے کھیلتے ہیں اور اپنی اننگ کو بلڈ کرتے ہیں. یہ تو ان کا اسٹائل ہے ہی ایسا کہ بہت ٹائم لیتے ہیں اپنے رنز بنانے میں, اور ٹیسٹ کرکٹ میں اتنا زیادہ اس کو نہیں وہ لوگ کرٹیسائز کرتے کیونکہ گیم کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے معاملہ. اسد شفیق کی جہاں تک بات ہے میں تھوڑا ایڈ کر دوں کہ آج میں نے پورا عبداللہ شفیق, تو عبداللہ شفیق جو ہے یہ بالکل شعیب کی بہت اچھی بات ہے کہ شعیب نے اس کے کمپیکٹ بیٹسمین ہے, اور اس کی جو آپ اگر غور سے دیکھیں اس کی آنکھوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل آخر تک جاتا ہے اور اس کا کانسنٹریشن لیول جو ہے بالکل جو ہے وہ فوکس ہے کرکٹ کے اوپر. تھوڑا سا ریش ہو جاتا ہے, مڈل آف دا بیٹ کھیلی اس نے, آپ دیکھیں, اور اس کو اللہ پاک نظر نہ رکھے, یہ اس کو بچائیں اس کو اور اس کے اوپر محنت کریں اور اس کو جو تھوڑا شارٹ. اچھا, آپ کو دلچسپ چیز بتاؤں, ان کے والد جو تھے شفیق احمد, عبداللہ شفیق کے, وہ بھی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے اور وہ بیٹسمین تھے, اور اس کے چچا جو ہے ارشد علی وہ UAE کی جانب سے ورلڈ کپ کھیلے, ایشیا کپ کھیلے, 2 ایشیا کپ. سیالکوٹ سے اس کا تعلق ہے, اور مطلب جس طریقے سے وہ آیا, نیوزی لینڈ میں تو فیل ہو گیا تھا 2 میچز میں, پھر یہ ٹیم کے ساتھ ٹریول کرتا رہا. شعیب, آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان ٹیم میں جس طرح سے عبداللہ شفیق موجود ہے؟ کل جو پہلا سیشن ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. کل پہلے سیشن میں اگر آپ کی 1-2 وکٹیں گر جاتی ہیں, فواد عالم اسٹرگل کر رہے, ایک میچ میں تو جلدی آؤٹ ہو گئے تھے, پھر کراچی ٹیسٹ میں بھی وہ جیسے آؤٹ ہوئے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر پریشر پاکستانی ٹیم پر آئے گا؟ اگر بابر اعظم کے علاوہ پھر رضوان بابر اعظم اگر 1-2 وکٹیں وہ جلدی لیتے ہیں, گیٹ کھلتا ہے, تو پھر پریشر نہیں آئے گا پاکستان پہ؟ موسٹ ڈیفینیٹلی آنا ہی ہے پریشر, اگر کوئک 2 وکٹس گر جاتی ہیں. اسپیشلی اظہر کی جو آپ نے پہلے بات کی, وہ اس وجہ سے تھوڑا سا شیکی ہوتے ہیں
کہ پچھلے بنگلہ دیش میں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اسکور نہیں کریں گے تو باہر ہو جائیں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے فار دا نیکسٹ میچ وہ سٹے کر رہے ہوتے ہیں. مطلب آخری میچ میں وہ کرتے ہیں تاکہ اگلی سیریز پکی ہو جائے. شاید بات یہی ہے کہ اس وجہ سے، اور جو بال جتنی جلدی اسیس کرتا ہے اتنی جلدی پوزیشن میں آتا ہے، جو بھی دنیا کے اچھے بیٹسمین ہیں یہ اتنے زیادہ جلدی پک نہیں کر پاتے، اس لیے تھوڑا سا سٹرگل کرتے ہیں اور تھوڑا سا ڈیوریشن ان کو سیٹ اپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ایک چیز. دوسرا یہ کہ جس طرح عبداللہ شفیق اور جو نیکسٹ بیٹسمین ہیں بابر، ان کے اوپر بہت زیادہ ریلائنس کرے گا پاکستان. اگر ان میں سے کوئی وکٹ گرتی ہے تو پھر پیچھے فواد جو تھوڑے سے اس وقت بالکل ہی ڈیفرنٹ کے اوپر کھڑے تھے کراچی ٹیسٹ میں، جلدی آؤٹ ہوئے ہیں اسکوائر لیگ کی طرف منہ کیے ہوئے میچوں کے اندر. تو وہ ایک تو سٹانس اور سکور نہیں، صحیح بعض دفعہ سکور ہوا ہوتا ہے تو پھر سٹانس جو بھی ہو، لیکن ابھی اس نے اور چینج کیا اپنے آپ کو. اس کا مطلب ہی ان ٹو مائنڈز، جو اس سے پہلے کھیل رہے تھے اور اب میں کیوں یہ فرق آیا، اس لیے کہ از ناٹ ٹو کانفیڈنٹ اباؤٹ ہز اون اسٹائل آف پلے. تو یہ چیز ہے تو پاکستان بالکل آ سکتا ہے جو آپ نے بات کی. تو اب دیکھتے ہیں کہ کل پہلے سیکشن میں کیا ہوتا ہے. ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دلچسپ بات یہ کہ اظہر علی نے بھی اپنا کرکٹ کیریئر، فرسٹ کلاس کیریئر جو ہے ایز اے لیگ اسپنر شروع کیا تھا. بعد میں وہ پاکستان کی جانب سے انہوں نے ڈیبیو کیا 2010 میں، اور ان میں اور اسٹیو اسمتھ میں دونوں میں خاص بات مشترک ہے. اسٹیو اسمتھ نے بھی ایز اے لیگ اسپنر اپنا کیریئر شروع کیا، بعد میں وہ بڑے اچھے بیٹسمین بن گئے. ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں جوش جگا دے میں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مزید بات کریں گے. کہیں جائے گا نہیں، اسٹے ٹیون ٹو ایکسپریس نیوز. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جوش جگا دے پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا اور سیریز کا تیسرا اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ گدافی اسٹیڈیم لاہور میں جاری ہے، جہاں دوسرا دن تھا اور پاکستان نے آسٹریلیا کی پہلی اننگز کے سکور 391 رنز کے جواب میں آج کھیل کے اختتام پر 39 اوورز کی بیٹنگ کے بعد اپنی پہلی اننگز میں 90 رن بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا. اقبال قاسم اور شعیب محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. اقبال بھائی، جس طرح سے حسن علی کو انہوں نے کھلایا، کرٹیسزم ہوا، حسن علی نے کوئی 20 اوورز کیے، 60 رنز دیے، اور وہ اس طرح کی بولنگ نہیں کر رہے جو لاسٹ ایئر انہوں نے اگینسٹ ساؤتھ افریقہ کی تھی، جس میں وہ مین آف دا سیریز بھی رہے اور پنڈی ٹیسٹ میں 11 وکٹیں. کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ حسن علی کو کھلایا گیا بجائے حسن علی کے ہم کسی اور کو چانس، جیسے نسیم شاہ کو ڈراپ کر دیا تھا کراچی ٹیسٹ میں، مجبوراً دے کر آیا، اس نے پرفارم کیا. کیا سمجھتے ہیں حسن علی آؤٹ آف فارم نہیں نظر آ رہے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ حسن علی کی ایک تو اسپیڈ کم نہیں ہے، 130 ہو گئی ہے. ہاں، تو موسٹ پرابلی یہ اگر وکٹ کوئی تیز ہو، اچھی وکٹ ہو، پھر تو یہ شاید کارآمد ہو سکتا ہے. مگر 5 دن کے ٹیسٹ میچ میں کم اسپیڈ والے بولر کا کام کم ہے. یہ وائٹ بال کرکٹ آپ کھلا سکتے ہیں، T20 ہے، 4 اوور 10 اوور اس میں بہترین ہے، فائٹر ہے. میرا یہ پسندیدہ بولر ہے، اس میں کچھ دو رائے نہیں ہے. مگر اس وقت کی جو پوزیشن ہے وہ یہ بالکل یہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اس کو وکٹ نہیں ملا ہے نا، تو ہی از ویری اپسیٹ. یہ ان کا ایک سٹائل ہے، مگر انفارچونیٹلی اسپیڈ بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ مینج کر سکے. ایک تو وکٹ سلو ہے، اوپر سے آپ کی اسپیڈ نہیں ہے، تو آپ کا کام ہی ختم ہو گیا. تو یہ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ کسی اچھے اور ایک تیز بولر ڈال دیتے تو اچھا تھا. فہیم اشرف تھا اس ٹیم میں، فہیم کھیل رہا تھا، اگر آل راؤنڈر کی حیثیت سے رکھ لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا اس کے جتنی بولنگ وہ کر رہا ہے. آپ پاکستان کی بولنگ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نسیم شاہ اس نے بڑی اچھی بولنگ کی، اب لگتا ہے یہ کہ وہ کچھ سیکھ گیا ہے، ورنہ وقار یونس نے اس کا ڈیبیو کرا دیا تھا، آپ کو یاد ہے آسٹریلیا میں. نسیم شاہ بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، بے شمار بولرز آئے، لیکن اب کچھ وہ تھوڑا سا میچورڈ نظر آیا ہے. ایک تو اس کی فٹنس کا پرابلم تھا، اب وہ فلی فٹ نظر آیا. جس اسپیڈ کے ساتھ 147 بھی اس نے کلومیٹر پر آور گین کیے. اس کی بولنگ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جس طرح سے وہ پلان کر کے اس نے جو بولڈ مارا مائیکل گرین کو، آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے وہ گیند لایا. اس کی بولنگ کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیے اقبال بھائی، کل ہی میں نے کہا تھا کہ کل شام کے بعد وہ ایک سیڑھی چڑھا ہوگا جس کانفیڈنس سے اس نے بولنگ کی، اور آج وہ 100% وہی جو بات جو ہم نے کل کی تھی وہ آج اس کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ اس کا مین وتھ کانفیڈنس، ببلنگ وتھ کانفیڈنس کہہ سکتے ہیں
کہ جس طرح بال کو ایٹ ول اینڈ ڈیزائر اندر باہر دونوں طرف وہ سوئنگ کر زیادہ تر اس نے ان سوئنگز جی وہ ان سوئنگ کرنے کا مطلب یہ اقبال بھائی ہوتا ہے کہ آپ پکا کرتے ہیں اس میں سے ایک بال کو باہر نکالنا ہوتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے آپ زیادہ تر ریلائنس آؤٹ سوئنگرز کے اوپر کر رہے ہیں اور ایک اندر لاتے ہیں پکا کر کے کہ یہ وہ سمجھے بیٹسمین کہ یہ دوسری بال ہے اور وہ ہوتی تھی تو کانفیڈنس اس کا بہت اچھا ہے اور اس کو آج 5 وکٹیں مل سکتی تھی لیکن یہ انلکی رہے لیکن امام الحق کو بہت نظر نہیں آئی دیکھا نا آپ نے جو کیچ وہ ایک نکلا ہائی گیند کھیلے وہ امام کو نظر نہیں آئی گیند جی ہاں تو لیکن اوور آل اس نے بہت اچھی بالنگ کی پاکستان کے لیے بالکل ایسٹ ہے اور آگے یہ اب پاکستان کے لیے نمبر 2 بالر آٹومیٹک چوائس کی طرح ہوگی کہ شاہین شاہ آفریدی نمبر 1 اور یہ نمبر 2 ایگزیکٹلی اور جو آپ نے بات کی کہ حسن کو کیوں کھلایا گیا میرا اندازہ اس لیے کہ تھوڑا سا وتھ مور ایکسپیرینس اینڈ سلائٹلی مور پیس وتھ دین فہیم اشرف تو اس وجہ سے حسن کو کھلا کے بیٹنگ ہماری شارٹ نہیں ہو گئی فہیم اشرف کو کھلاتے بیٹنگ تو وہ اس نے 70 80 90 نیوزی لینڈ میں بالکل وہاں بھی کیے ہیں تو بہت ایسٹ وہ تھا لیکن ابھی پچھلے میچ میں آپ کا ریزن ہے پچھلے میچ میں وہ فیل نہیں ہوئے اس لیے کہ دوسرے بیٹسمین چل پڑے انہوں نے رنز کرے اس لیے باقی پلیئروں کے اوپر کانفیڈنس تھوڑا سا بڑھ گیا کہ ہاں جی ہم اس بالنگ کو سنبھال سکتے ہیں اس لیے اس بالر بیٹسمین کو ہٹا دیا گیا اور دوسرے کو لایا اقبال بھائی اس اسٹریٹجی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ 39 اوور میں 90 رنز کیا پاکستان بہت سلو کھیلا آپ سمجھتے ہیں یا بالکل صحیح کھیل میرے خیال ہے 391 رن کا اگر آپ نے ٹارگیٹ کرنا ہے تو آپ ایک بنائیں گے پوری اسٹریٹجی کے یار وکٹیں نہیں گرنی چاہیے اور ایک آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی آپ چلتے رہیں اسکور بورڈ کو موو کرتے رہیں تاکہ جتنا کلوز ہوتے جائیں گے اتنا پھر آپ گیم پلان چینج کرتے جائیں گے تو موسٹ پرابلی کل جو ہوگا وہ یہ ڈفرینٹ ہوگا شعیب آپ کیسے دیکھتے ہیں جس طریقے سے اقبال قاسم نے تو کہا کہ کل ڈفرینٹ ہوگا امام الحق کی اگر میں بات کروں پہلی اننگز میں انہوں نے 2 سینچریاں دونوں کی اس کے بعد جب سامنے بورڈ پر ٹوٹل لگاؤ جیسے 500 لگے ہوئے تھے کراچی میں 391 یہاں لگے ہوئے سیکنڈ اننگز میں وہ تھوڑے انڈر پریشر نظر آتے ہیں آپ کو پہلی اننگز تو بڑا فریلی کھیلے یا وکٹ کا کمال تھا یا پھر ان کی کنسنٹریشن میں کوئی کمی نظر آتی ہے میرا اندازہ ہے کہ پہلی میچ کے بعد جو سیکنڈ ٹیسٹ میچ تھا اس میں وہ اپنی پریویس اننگز کو سامنے رکھ کے وہ کھیلتے رہے اسی کہ ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے اور وہ واپس سے اسی مومنٹم میں آنا آپ کو لانا پڑتا ہے اپنے آپ کو اور وہ وہاں تھوڑا سا ونڈریبل نظر آیا اور جب رنز نہیں ہوئے تو پھر نکل کے انہوں نے مار دی تھی جو مڈ آن کے اوپر کیچ ہو گئے تھے تو بعض دفعہ ایک مائنر مسٹیک سے آپ کو وہ وہاں پریشر آیا سیکنڈ اننگ میں ابھی یاد نہیں آ رہا کہ کیسے آؤٹ ہوئے تھے LBW آؤٹ ہوئے تھے اور انہوں نے ریویو لے لیا تھا حالانکہ وہ پلم تو اب اور پھر یہاں آج ایک نارمل ڈیلیوری کے اوپر لیگ بفور ہو تو اب ایک دم سے وہ 2 سینچریاں بالکل ہی بیہائنڈ دا سین چلی گئی ان کے لیے اور اب پریشر میں اس طرح بیٹسمین اپنے آپ کو پریشر میں لے آتے ہیں بعض دفعہ غلط سنگل ڈبل کی اس لیے امپورٹنس ٹیسٹ میچز میں زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر پریشر بلڈ اپ نہیں ہونے دیتا آپ کو اگر سنگل ڈبل کر رہے ہوں تو اگر آپ صرف چوکے کا ویٹ کریں کہ جو چوکا ملے گا اور وہ جب نہیں ملتا تو پھر پریشر سچویشن بڑھ جاتی ہے تو یہ میرے خیال سے ان کی غلطی تھی اقبال بھائی نعمان علی لیفٹ آرم اسپنر اس نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف بڑی اچھی بولنگ تھی جب کراچی میں اس نے ڈیبیو کیا تو پہلی اننگز میں 2 دوسری اننگز میں 5 وکٹیں لیں پھر بنگلہ دیش میں تھوڑا بجھا نظر آیا اس سیریز میں بھی کیا وکٹوں کی وجہ سے ہے یا نعمان علی میں اب وہ تھرل وہ جذبہ نظر نہیں آ رہا وہ جو بائٹ نظر نہیں آ رہی جو ہونی چاہیے لیفٹ آرم اسپنر دیکھیے اسپنر جب آپ اسپیشلائزڈ اسپنر کی حیثیت سے کھیلتے ہیں تو آپ کو اپنا برین استعمال کرنا ہے صحیح آپ کو ہر بیٹسمین کو جب بھی آپ کسی بیٹسمین کو دیکھتے ہیں یا کھلاتے ہیں بالنگ تو اس کو آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ اس کی ویکنیسز کو دیکھنا ہے اس کی وہ کہاں کھیلتا ہے کدھر میں نے فیلڈ لینی ہے کدھر میں نے گیم کرنی ہے فلائٹ کے ساتھ کرنی ہے کتنی ویریشن کے ساتھ کرنی ہے یہ سب چیزیں تو اس کی اپنے دماغ کی اختلاف ہے نا اس میں کپتان کچھ نہیں کر سکتا ابھی آپ ان دونوں اسپنرز کو دیکھ لیجئے ان کی فیلڈنگ تو کپتان سیٹ کر رہا ہوتا ہے ان کو تو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہمیں فیلڈر کہاں لینا چاہیے ورنہ عموماً اسپنرز مدد کرتے ہیں کپتان کی بالکل بھائی مجھے پتا ہے کہ گیند کتنا بریک ہونا اور کہاں جانا ہے تو میں اپنے حساب سے دوں گا نا فیلڈر اب یہ تو نہیں کہ میں رائٹ آرم آف اسپن کر رہا ہوں
اور لیفٹ ہینڈ بیٹسمین کو کر رہا ہوں تو بجائے ادھر سامنے بیٹنگ پیڈ کے میں ادھر لے لوں بیٹنگ پیڈ، تو اس کا تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ وہی ساجد خان کو دیکھیں، اس نے ڈومیسٹک میں اتنے آؤٹ کیے، لیکن جس طرح کا اس کا سٹائل ہے اقبال بھائی، کل بھی ہم نے بات کی تھی 107 اوور اس نے 2 ٹیسٹ میچز میں کیے، اس مرتبہ بھی اس سے بولنگ تو کرائی انہوں نے، لیکن وہ صرف ایک ہی وکٹ لے سکا۔ اگر امپریسو نظر آیا آپ کو؟ ایسی سلو وکٹ پر جہاں ٹرن بھی ہو رہا ہو وہاں اسپنرز کو فلائٹ دینی چاہیے، زیادہ ایکسٹریکٹ کرنا چاہیے۔ تھوڑی تو اسپن ہو رہی ہے نا، تھوڑی آپ کو اپنی ایفرٹس کرنی ہے انگلیوں کے اوپر، جتنا آپ گیند کو ٹوسٹ کریں گے اتنی اسپن زیادہ ہوگی، جیسے آپ نے کیا تھا بنگلور ٹیسٹ میں۔ زندگی میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو تھوڑی سی مدد ملے تو اس کا فائدہ اٹھائیں، فوراً آپ اس کے اوپر گیند کریں زیادہ، اور فیلڈ پلیسنگ بہت ضروری ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گیند میرا کدھر جائے گا۔ صحیح، کپتان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں اور بریک کے بعد دوبارہ اقبال قاسم اور شعیب محمد کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گے، مزید بات کریں گے پاکستان کی اسٹریٹجی کے حوالے سے۔ بعض لوگ ابھی بھی یہ شور مچا رہے ہیں کہ پاکستان نے ایسی وکٹیں بنائی ہیں کہ پاکستان کو شکست کا ڈر تھا، کیا اس وکٹ پر کوئی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے؟ ہم شروع میں تو بات کر چکے، لیکن بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پر مزید بات کریں گے، کہیں جائے گا نہیں۔ اسٹے ٹیون ٹو ایکسپریس نیوز۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر جوش جگا دے ایکسپریس نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن پاکستان آسٹریلیا سیریز کے حوالے سے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں آج دوسرے دن کے کھیل کے بارے میں، اور ہمارے ساتھ اقبال قاسم اور شعیب محمد، دو جانے پہچانے پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر، سابق چیف سلیکٹر، سابق سلیکٹر موجود ہیں۔ اقبال بھائی، جب اب تھوڑی سی بات کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں، اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جو آسٹریلیا کی، پہلے تو میں بولنگ کی بات کروں، آپ سمجھتے ہیں 2 فاسٹ بالرز انہوں نے صحیح کھلائے یا ایک کی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیے، ان کا جو کپتان ہے نا وہ زیادہ اس کو کنٹرول ہے ریورس سوئنگ پر، وہ ایک واحد مجھے تو جس سے ڈر ہے کہ وہ آؤٹ کر سکتا ہے پاکستان کی پہلی پاکستان کی جو بیٹنگ ہے، جس کو ریورس سوئنگ کا اس کی بال میں نظر آتی ہے، وہ جو آؤٹ کیا ہے وہ بھی اس نے ویسے ہی کیا ہے، مگر اس کی اسپیڈ ہے کم ایز کمپیئر ٹو ہمارے جو نسیم شاہ تھا، تو اس لحاظ سے ایڈوانٹیج ہے کہ بال نظر آ جائے گا، کھیل سکتے ہیں یہ لوگ آرام سے۔ جہاں تک مچل اسٹارک، وہ تو اسپیڈ پہ ریلائی کرتے ہیں، لیکن ان کا ویٹ کتنی 277 وکٹس ہیں اقبال بھائی، اس کا بڑا تو خود حیران ہوں کہ اتنا ویٹ بالنگ کر رہے ہیں، وہ کبھی لیگ اسٹمپ سے باہر جا رہی ہے، کبھی آف اسٹمپ سے باہر جا رہی ہے، بڑی مشکل سے ان کو لائن ملتی ہے۔ جو ان کا اسپنر ہے ہاں وہ ڈینجرس ہے، وہ اس کا گیند کک بھی کر سکتا ہے، وہ آپ کو تنگ کر دے گا۔ باقی جو رائٹ آرم لیگ اسپنر ہے مچل سویپسن، میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ پڑنا ہے۔ شعیب، آپ کی کیا اوپینین ہے؟ آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن اپ کی بات کریں، 2 تو فاسٹ بالرز ٹاپ کے، ان کا کپتان پیٹ کمنز اور مچل اسٹارک، اس کے علاوہ وہ کیمرون گرین سے جو آل راؤنڈر ہے، بیٹنگ بھی کرتا ہے، بولنگ کراتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ بولنگ لائن اپ بالکل ٹھیک ہے، یا وہ مس کر رہے ہیں جوش ہیزل ووڈ کو، جس کو انہوں نے نہیں کھلایا؟ وہ بڑا وکٹ ٹو وکٹ بولنگ کرتا ہے، بیٹنگ بھی کر لیتا ہے وہ۔ نہیں، وہ بہت اگریسو، انرجیٹک، اور وہ فیول انجیکشن کی طرح اپنی ٹیم کے اندر وہ کام کرتا ہے، پمپ اپ ہوتا ہے۔ ہیزل ووڈ کی بات کر رہا ہوں۔ ویئر وہ باڈی لینگویج، ابھی یہ گرین نیا پلیئر ہے، بچہ ہے، اور وہاں کی وکٹوں میں تو وہ اس کی بال میں بائٹ نظر آتا ہے، آتا بھی رہا، ہم نے کچھ میچز دیکھے یوٹیوب کے اوپر بھی، لیکن یہ کہ وہ یہاں وہ چیز ڈیلیورنس اس کی وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن آف کورس اس نے اپنا پارٹ کیا، بیٹنگ کے اندر اچھی بیٹنگ کر کے بھی دکھائی اور ریزنیبل بالنگ بھی کی، لیکن ان کی جو بالنگ کی جو سٹرینتھ ہے وہ آف کورس اسٹارک اور کمنز تو اپنی جگہ ہے، لیکن نیتھن لائن جو ہیں وہ اس کا ریلیز بہت اچھا ہے، وہ ایئر میں بال کو دیکھیں اقبال بھائی، ہمارے اقبال قاسم صاحب بھی یہاں سپر آئیکونک لیجنڈری اسپنر ہیں پاکستان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جب آپ اس وکٹ سے آپ کو کچھ اتنا نہیں مل رہا تو آپ کیا وہی فلیٹ گیند کرتے رہیں گے جو ساجد نے کی؟ نہیں، آپ ٹریجیکٹری چینج، آپ اس کو جب لو باؤنس ہوتا ہے تو آپ کٹ کھلائیں، اس کو بیکورڈ پوائنٹ کو اسٹرینتھن اپ کریں، بیکورڈ پوائنٹ رکھیں اور اس کو کٹ کھلائیں، تو اس میں بعض دفعہ کٹ بیٹسمین جاتا اسی بال پہ جہاں دیکھا اس نے ذرا سا ہے تو بیک فٹ پہ آ کے کٹ، لیکن وہ بال جب لو رہتا ہے تو انسائیڈ ایج بال بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کو اپنی طرف سے کچھ
نئی چیز انٹروڈیوس کرنی پڑتی ہے رادر دین جسٹ گوئنگ ود دا ڈرفٹ اور رولنگ یور آرمز. اور 3 دفعہ تو ویوریچرڈ مجھ سے آؤٹ ہو گئے, تو کہیں تو کوئی چالاکی کام آنی چاہیے نا. صحیح. چالاکی اقبال بھائی آپ جب کرتے تھے, جو کیونکہ آپ نے کہا نا کہ کس طریقے سے ابھی مطلب آپ ایک ایڈوائس ہی دے رہے تھے نا نعمان علی کو کہ کیا کرے, دماغ کا استعمال ضروری ہے نا, کوئی روٹین میں آئے اور گین کر دے, اور پھر فیلڈ پلیسنگ جس طرح شعیب نے نشاندہی کی, اصل چیز تو وہی ہے نا. لیکن آپ نے دیکھا کہ رضوان, اگر دیکھا جائے تو رضوان زیادہ متحرک نظر آتے ہیں کپتانی کے حوالے سے بھی, کہ وہ بتاتے رہتے ہیں. نسیم شاہ کو انہوں نے جو بتایا, جس طرح سے نسیم شاہ نے آؤٹ کیا تو وہ جا کے انہوں نے گلے لگا لیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بابر اعظم کو بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے ایز اے کیپٹن. ڈیفینیٹلی یہ تو لرننگ پروسیس ہے, ایل پلیٹ تو لگی ہوئی ہے نا. تو اب یہ جیسے جیسے سیریزیں جائیں گی دیکھتے رہیں گے. ابھی تو ان کو برا بھی لگے گا کہ اب ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ اس کو منع کر دیں گے کہ آپ انٹرفیئر نہیں کریں, مجھے کپتانی کرنے دیں. جو ہم نے دیکھا ہے نا پاکستان, ہاں ابھی تو دونوں بڑی دوستی ہے. جاوید میرداد, عمران خان اینڈ کمپنی, یہ سب یہی ہوتا تھا. اور کیا ہوتا تھا کہ یار شکایتیں ہوتی تھی کہ جاوید اور وسیم اکرم میں بھی یہی ہوتا تھا. یہی سب, یہ تو ہمارا تو پرانا ٹریڈیشن نہیں ہے, تو اس لیے یہ ہوگا. ابھی تو بڑا مزہ آ رہا ہے نا کہ میں بیٹھا ہوں آرام سے, ٹیم جو ہے ابھی بہتر کر رہی ہے, ہار جب میں اور آپ یہ گفتگو کریں گے کہ یہ بیٹر کپتان ہے تو بس شروع ہو جائے گا سلسلہ. تو یہ تو چلتا ہے ٹائم کے ساتھ. جیسے آپ کو یاد ہوگا اسد شفیق کے لیے کہہ دیا اس کو کپتان بنا دو, سے ٹیم سے باہر کر دیا. شان مسعود کے لیے کہا گیا کہ فیوچر پاکستان کیپٹن ہے, وہ بھی ٹیم سے باہر ہو گیا تھا. تو پاکستان میں یہ گیمکس ہوتے ہیں, یہ ہوتے رہتے ہیں, یہ تو چلتا رہتا ہے یہ. اور یہ جو ہمارا جو ادارہ ہے نا, وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ پرفارمنس ٹیم کی اچھی چل رہی ہے, سب اچھا ہے, سب اچھا ہے. اگر یہ پرفارمنس خراب ہوں گے تو پھر سب بات کو نوٹس, آپ کی ہر بات کو نوٹس لیا جائے گا, ان کی بات کا نوٹس لیا جائے گا. اسی بات کے اوپر وہ ایک برسبن میں میچ ہو رہا تھا, تو عمران بھائی نے کوئی سیٹ کی فیلڈ, تو وہاں سے کیچ جب بال ہوئی تو کیچ وہیں سے نکلا, دیکھا تو وہ فیلڈر وہاں ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کیا ہوا بھائی, میں نے تمہیں یہاں کھڑا کیا تھا. انہوں نے کہا یار جاوید بھائی نے مجھے یہاں کر دیا. تو عمران بھائی نے اسی وقت, جاوید تم نے اب کوئی ایکشن, کوئی میری فیلڈ پلیسنگ چینج نہیں کرانی. دو کپتانوں تو یہی ہوتا ہے. تو انہوں نے سختی سے منع کیا کہ دیکھو جاوید اب یہ بالکل نہیں. لیکن وہ جاوید بھائی باز آتے نہیں تو جوتے کے اسے اشارے سے کہہ رہے تم ادھر ہو جاؤ, ادھر ہو جاؤ. اچھا, تو بعض دفعہ اس طرح کے بڑے فنی مومنٹ بھی آتے ہیں شعیب. لیکن جو وکٹ بنانے کے لیے ہم نے ایکسپرٹ کو بلایا, ٹابی لمسڈن, جو کہ آئی سی سی کی اکیڈمی میں بھی وکٹ بناتے ہیں. لوگ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ایک اس کو لائے جو میلبرن کرکٹ گراؤنڈ کی بھی وکٹ بنا چکا ہے, اور پھر وہ وکٹ بالکل ہی آپ دیکھیں تھوڑی سی ڈسٹ بھی نظر آ رہی ہے. وہ جو ہتھوڑے مار رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا اس پہ رن اپ کو صحیح کرنے کے لیے, وہاں ڈسٹ اڑ رہی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں پھر یہ ڈسٹ جو ہے چوتھے, اقبال بھائی آپ تو بنگلور میں کھیلے یار, اتنی دو سے ہتھوڑے مار رہے تھے پھر بھی نہیں ٹوٹ رہی تھی یار. آپ ٹوٹ نہیں رہی تھی لیکن ڈسٹ اڑ رہی تھی. اقبال بھائی کہاں سے وکٹ خراب ہے یار, وکٹ خراب نہیں ہے, کیا کہیں گے نہیں, وہ ٹائم کے ساتھ ہی رفنس آئے گی. لیکن یہ کہ یہ لو باؤنس کا مطلب ہے کہ اتنا کوئی رول بھی نہیں ہوا. اس نے ٹرن ڈرائی ہے اور اس نے ابھی ٹرن لینا ہے. آف کورس یہ تھوڑا سا ہمیں چوتھے دن لے گی ٹرن. چلے, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام کے آخری بریک کی طرف بڑھے, اور بڑی دلچسپ گفتگو شعیب محمد تو واقعات بھی بتا رہے ہو, اقبال قاسم بھی کہہ رہے ہیں. ہم ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تھوڑے سے آپ کو تصاویر دکھائیں گے سوشل میڈیا پہ کیا ہوا. لوگ اب اپنے گھروں سے پوسٹرز بنا کر لاتے ہیں تاکہ ان کی تصاویر نہ صرف ٹیلی ویژن پر آئیں بلکہ وہ تصاویر جو ہے سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو. ایک بریک کے بعد جب آئیں گے تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. کہیں جائے گا نہیں, ہمارا انتظار کیجیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن. جوش جگا دے پاکستان آسٹریلیا ٹیسٹ کس سمت جا رہا ہے یہ کل پتہ چلے گا ہمیں. ہمارے ساتھ دونوں ایکسپرٹ اقبال قاسم اور شعیب محمد موجود ہیں. لیکن چونکہ لاہور میں آج تقریباً 39 درجے سینٹی گریڈ تھا, گرمی بہت تھی اور وہ چہرے سے عیاں ہو رہا تھا آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس کے. آسٹریلین تھوڑے گرمی سے گھبرا گئے کراچی کے مقابلے میں. تو آج تماشائی بھی کم تھے کیونکہ ورکنگ ڈے میں یہ سارے میچز ہو رہے ہیں. یہ ٹیسٹ میچ جو ہے نا پیر سے شروع ہوا ہے اور یہ ورکنگ ڈے میں جمعے کے دن ختم ہو جائے گا. کچھ تماشائی اپنے ساتھ پوسٹرز لے کر آتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے. آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہے. یہ پہلا زیرو مارنوس
جی قسمت کی ہوا کبھی نرم کبھی گرم، کیونکہ مارنوس لبوشین جب انہوں نے اب تک ٹیسٹ کیریئر شروع کیا تھا پہلی ٹیسٹ اننگز میں پاکستان کے خلاف 0 پر آؤٹ ہوئے تھے، بلال آصف نے انہیں دبئی میں آؤٹ کیا تھا، اور اب 6 مرتبہ میں سے 5 مرتبہ ان کی وکٹیں جو ہے پاکستان کے خلاف وہ کس نے حاصل کی ہے؟ شاہین شاہ آفریدی نے، اور وہ ان کے بالکل جسے کہتے ہیں وہ بن گئے ہیں، جس طرح حفیظ جو تھے وہ ڈیل اسٹین کے تھے۔ بابر اعظم مزدوری کرتے ہوئے، جو میں اقبال قاسم صاحب کو کہہ رہا تھا نا کہ ہتھوڑا تو کہہ رہے ہیں اتنی زور سے ہتھوڑا مار رہے کہ پیچھے نہیں ٹوٹ رہی، لیکن یہ ہتھوڑا صرف ادھر مار رہے کہ جو رن اپ ہے یہ بابر اعظم، اور انہوں نے لکھا ہے بڑا اچھا، مائی نیو فیوریٹ بینر ان پاکستان، آئی کیم ٹو سی علیساز ہسبینڈ۔ اب لوگ کہیں گے علیسا کا شوہر کون ہے؟ علیسا کے شوہر ہیں مچل اسٹارک، وہ آئے ہوئے ہیں یہاں کھیلنے کے لیے، اور ایک وقت تھا کہ ایک وقت مچل اسٹارک یہاں کھیل رہے تھے اور ان کی بیگم جو تھی وہ جو نیوزی لینڈ میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے وہ کھیل رہی تھی، اور ابھی بھی وہ نیوزی لینڈ میں آسٹریلیا کی ٹیم کی نمائندگی کر رہی ہیں، علیسا ان کی بیگم کا نام ہے۔ اس کے علاوہ علیم ڈار کے حوالے سے یو بیٹر تھنک ٹوائس بیفور چیلنجنگ علیم ڈارز ورڈکٹ، گجرانوالا سے آنے والے علیم ڈار جو ہے وہ دنیا کے بہترین امپائر، فرسٹ کلاس بھی کھیلے علیم ڈار، لیکن کرکٹ کی طرف جانے کے بجائے امپائرنگ کی طرف آ گئے۔ نو ون شان مسعود فینس، شان مسعود کو لوگ یاد رکھتے ہیں، اب قسمت کی دیوی ان پر کب مہربان ہوتی ہے یہ تو پاکستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ ثقلین مشتاقی بتا سکیں گے۔ پی سی بی بھی اگر کہے گی تو ان کو، کیونکہ شان مسعود کی جب بیٹنگ ٹیکنیک تھوڑی گڑبڑ ہو گئی تھی تو وہ چلے گئے تھے کیپ ٹاؤن میں گیری کرسٹن کی اکیڈمی میں، وہاں انہوں نے جب ٹریننگ لی خبریں آئیں تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ مجبور ہوا کہ ان کو لاہور میں واقع نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں بلایا گیا جہاں محمد یوسف نے کام کیا، لیکن کام کیا کیا ان کو کھلایا نہیں گیا۔ اس کے علاوہ ویل ڈن بوائز، شاہین شاہ آفریدی پاکستان ورسز آسٹریلیا، نسیم شاہ اور شاہین شاہ آفریدی کے لیے یہ پوسٹر ہے عادل کا، اور آگے چلیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں آپ کو دکھا دیں۔ ڈرا پلیز ناٹ اگین، 2 ڈرا کا یہ مزہ چک چکے راولپنڈی اور کراچی کا، تو اب یہ دعا کر رہے کہ پلیز ناٹ اگین، 1 week دے ہیٹ می، نیکسٹ ویک دے لو می، ان بوتھ ویکس آئی گیٹ پیڈ۔ اور یہ نسیم شاہ کے بارے میں، کیونکہ ان کو پنڈی کے بعد ڈراپ کر دیا گیا تھا، پھر اگلے ہفتے ان کو کراچی کے بعد جو ہے لاہور میں کھلا دیا گیا، لیکن آج بڑی اچھی انہوں نے بولنگ کی۔ اور اسٹمپس ڈے 2 شفیق اینڈ اظہر ویل پلیڈ، یہ اور شاہین میرا دل، بابر میری جان، اور اگر بابر رن نہیں کرے گا تو پھر یہی لوگ جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارا ڈیوڈ وارنر ڈانس از ٹاپ مومنٹ آف دس ٹور، لو یو۔ ڈیوڈ وارنر واقعی میں ڈانس بڑا اچھا کرتے ہیں، اس سیریز کے بعد وہ IPL کھیلنے چلے جائیں گے، اور ہم آپ کو بھی اقبال قاسم شو میں بتائیں گے کہ اور کون آ رہا ہے آسٹریلیا کے ساتھ۔ 3 ducks in his career, all 3 against no run مارنوس لبوشین، جو مارنوس لبوشین نے 3 صفر حاصل کیے پاکستان کے خلاف۔ اور اس کے علاوہ می ویکنگ اپ سیشن، یہ لیٹ اینڈ سی کیری اینڈ گرین اسٹل آن، یہ اس وقت انہوں نے کیا تھا جبکہ کیری اور گرین کریز پر موجود تھے۔ اور ایک شعیب نے کہا سب سے آخری والا بڑا زبردست تھا، ماما آئی ایم ان کلاس بٹ ان بابر's کلاس، یہ اسکول سے تو نہیں آئے تو بڑے لگ رہے ہیں، کالج سے آئے ہوں گے اور کہہ رہے ہیں کہ میں بابر کی کلاس میں ہوں، لیکن ابھی ان کو بہت کچھ بننا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا بابر کی کلاس کے لیے۔ تو اقبال قاسم صاحب، جو اب ان کی ٹیم جو آ رہی ہے جو کہ وائٹ بال کے جمعرات کو وہ چلیں گے وہاں سے، ان میں ان کے کپتان تو ہیں ایرون فن جنہوں نے T20 ورلڈ کپ جیتا، لیکن اب انہوں نے ڈینیل وٹوری کو اپنا بولنگ کنسلٹنٹ رکھا ہے، وہ بھی ٹیم کے ساتھ آ رہے ہیں۔ وہ اسی لیے رکھا ہے کہ پاکستان کی وکٹیں ایسی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اسپنر اسپیشلائز جو ہے وہ کوچ ہونا چاہیے تاکہ وہ لڑکوں کو بتا سکے کہ کیسے کیا کرنا ہے۔ شعیب ایسا ہوتا نہیں کہ آسٹریلوی جو ہے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی تو بڑی لگتی ہے جس طرح پاکستان اور انڈیا کی، تو آسٹریلوی جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے ایک سابق کپتان کو اپنے ساتھ لائے، لیکن وٹوری کی آپ ویریشن، ویرائٹی، اور وہ اتنے ورلڈ کلاس بالر رہے ہیں، اور بیٹسمین کو ایک کہتے ہیں کہ رائٹ آرم لیگ اسپنر ہوتے تھے، آپ تو کھیلے ان کے خلاف؟ نہیں، وٹوری کے اگینسٹ میں نہیں کھیلا، تو یہ ماسٹر آف ٹیکنگ اے بیٹسمین آؤٹ آف ہز کریز، وہ کلاس ہوتی ہے، اور فلائٹ بھی دیتا ہے، فلائٹ میں وہ ویریشن اتنی تو بہت ڈیفینیٹلی ان کے لیے سیکھنے کو ملے گا، ایٹ لیسٹ اگر اس میچوں میں 3 میچز ہیں اس میں، لیکن یہ کہ ان کے بولروں کو فائدہ ہوگا۔ اقبال قاسم صاحب، دلیپ دوشی بھی تو ہوتے تھے جو فلائٹ دیتے تھے، یاد ہے؟ اس کو جاوید نہیں آتا تو ہوٹلوں میں بھیج دیتے تھے تو وہ بھی جب انڈیا کی ٹیم آئی تھی، آپ تو وہ سیریز نہیں کھیلے تھے نا پاکستان انڈیا والی، کھیلے تھے آپ جس میں کراچی ٹیسٹ جو ہم جیتے تھے، ہے نا؟
اچھا اب اس کی طرف واپس آتے ہیں اقبال بھائی، آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کیا دیکھتے ہیں، یہ وکٹ کرمبل کرے گی یا نہیں؟ یہ ڈیفینیٹلی کرے گی، اس کو ایکسپلائٹ کرنے والا ہونا چاہیے. اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ وکٹ تو کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ریڈی، مطلب اس کو ایکسپلائٹ کرنے والا ہونا چاہیے. اس کے ارد گرد دیکھیے جب تک آپ پریشر نہیں ڈالیں گے، شعیب کہہ رہے ہیں کہ سامنے، جب تک آپ پریشر نہیں ڈالیں گے، اٹیک نہیں کریں گے. اب امام پیچھے کھڑا ہوا، ایک چوکا لگتا ہے تو پوری فیلڈ کو آپ کھول دیتے ہیں. یہ اس سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے بھائی، بھلے مارنے دیں. شعیب آپ تو بیٹسمین ہیں، سلی پہ جب آگے پیچھے آپ کے سب فیلڈر ہو تو بیٹسمین انڈر پریشر تھوڑا ہوتا ہے. بالکل آن ٹاپ آف یور ہیڈ وہ چیز ہوتی ہے کہ یار ذرا کہیں 19-20 ہوا تو یہ سامنے میری آنکھوں کے سامنے، جس طرح کل تو وہ اس نے مڈ وکٹ کے ادھر کو پکڑ لیا کیمرہ کو، اسمتھ نے بگی کیمرہ جو تھا، تو اس طرح یہ پریشر ہوتا ہے. اگر یہاں ہو نا پیچھے کی طرف ہو لیگ سلپ یا شارٹ، تو اتنا نہیں، سامنے سلی مڈ آن اور سلی مڈ آف، آنکھوں کے سامنے دکھنے سے پریشر ہوتا ہے. لیکن ایک صرف ایڈ کرتے چلوں کہ لائن جو ہے تھوڑا سا رف پیچ کو یوٹیلائز کریں تاکہ گلوز لگے، وہ لائن ضرور یوز کرنا پڑے گی. دیکھتے ہیں کیا شعیب نے کہا. کل اسٹیو اسمتھ نے بگی دیکھی، آج پیٹ کمنس نے روک دیا تھا، انہوں نے بھی بگی کی طرف ان کی نظر بھی تھی، حالانکہ وہ بیٹسمین نہیں ہے. ہمیں امید ہے کہ ہمارا ڈسکشن آپ کو پسند آیا ہوگا. کل تیسرے دن کے کھیل کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگر زندگی نے وفا کی تو مرزا اقبال بیگ اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.